हेलो एंड वेलकम टू ज़ोमिन। आई एम ज़ुनैरा अज़हर। कुर्रम में ऑपरेशन का फैसला, अमन मुआहदा कामयाब क्यों नहीं हो सका? हमास इसराइल मुआहदा, हकीकत क्या है? और रैकेडिक मुआहदे में एक अहम डेवलपमेंट। ऑल दिस इन टुडेज़ ज़ोमिन। स्टार्ट करते हैं केपी गवर्नमेंट के इस डिसीजन से कि एक फ़ाइनल ऑपरेशन किया जाएगा कुर्रम में। हम सब जानते हैं कि 11 नवंबर से ही कुर्रम के हालात क्रिटिकल हैं। एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, अमन जिरगा हुआ, काफ़ी एफर्ट्स के बाद एक मुआहिदा भी साइन हुआ, उसका ऐलान हुआ तकरीबन 1 जनवरी को। बट सो फार अमन नहीं आ सका कुर्रम में, और ना ही गवर्नमेंट किसी भी मुआहिदे पे कोई अमल दरामद किसी पार्टी से भी करा पाई है। कुर्रम के रहने वाले एक मुस्तकिल खौफ की फ़ज़ा में रह रहे हैं। डेली वेजेस, मेडिसिन्स एंड फूड सप्लाईज़, हॉस्पिटल सर्विसेज, सब कुछ डिसरप्टेड है। एक ऐसे वक्त पे कि जब वहाँ वेदर कंडीशंस भी बहुत ख़राब हैं। सुनने में आ रहा है कि जो बच्चे हैं उनको नमूनिया भी हो रहा है, चेस्ट कंजेशन भी हो रही है। अमन माहदे को सबूताज करने की पहली अटैम्प्ट जो है वो माहदे के ऐलान के कुछ दिन बाद ही हो गई थी, जिस दिन बेसिक कमोडिटीज़ से लदी हुई कुछ गाड़ियों का काफ़िला पारा चनार की तरफ रवाना होना था, और उसी दिन डेप्यूटी कमिश्नर की गाड़ी पे फायरिंग हो गई, और यूँ पारा चनार रोड जो तकरीबन 3 माह से बंद थी वो बंद ही रही, काफ़िला रवाना नहीं हो सका। उसके बाद एक सेकेंड अटैम्प्ट की गई सप्लाईज़ के लिए, बड़ी तैयारी के साथ, सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी के साथ। तकरीबन 2 रोज़ कबल 33 गाड़ियों पर मुश्तमिल एक काफ़िला रवाना किया गया, तो उस पर भी रॉकेट्स से हमला हो गया। हमले में एक सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुआ। अब तक शहीद होने वालों की तादाद 10 हो चुकी है रिपोर्टेडली, और इसके अलावा 5 से 6 ड्राइवर्स को अगवा करने की भी इतलात हैं। कुर्रम की आबादी इस वक्त महसूर होकर रह गई है। इलाके में खाने पीने की चीज़ों की शदीद किल्लत है, और मुस्तकिल हल भी नियर फ्यूचर में तो नज़र नहीं आ रहा। लिहाजा फाइनली केपी गवर्नमेंट ने यहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन का हतमी फ़ैसला कर लिया है। हिस्टोरिकली स्पीकिंग तकरीबन 1890 में मुख्तलिफ कबाइल को यहाँ लाकर आबाद किया गया था। उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट थी यहाँ पे, लोगों में ज़मीनें तकसीम की, जो टिपिकल एक तरीका था लैंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का और लोगों को आबाद करने का ब्रिटिश दौर में। और प्रॉपर लैंड रिकॉर्ड ना होने की वजह से वो कबाइल ज़मीन की मलकियत पर अक्सर आपस में लड़ते रहते हैं। वक्त के साथ साथ ये झगड़े बढ़ते गए, और हर चंद माह बाद ये रूटीन बन गया कि कई लोगों की डेथ्स हो जाती हैं इन झगड़ों की वजह से। इस तनाज़े में फ़रीक़ैन का ताल्लुक़ क्योंकि 2 मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों से भी है, तो जब भी झड़पें होती हैं और झगड़ा शुरू होता है तो वो सेक्टेरियन रंग भी ले लेता है। जियोपॉलिटिकली स्पीकिंग कुर्रम के 3 तरफ अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है। अफ़गान कबाइल मौजूद हैं, वहाँ पे तालिबान मौजूद हैं, कुछ और मिलिटेंट ग्रुप्स भी आके वहाँ आबाद हो रहे हैं, कुछ और दहशत गर्द भी मुदाखलत कर रहे हैं। तो एक कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी एनवायरनमेंट भी है। हल क्या है? मर्ज होने के बाद, डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद होना तो ये चाहिए था कि वहाँ गवर्नेंस बेहतर होती, रूल ऑफ लॉ होता, लेकिन उसी की कमी है। गवर्नमेंट्स कहीं और बिजी हैं, और सिर्फ ये गवर्नमेंट नहीं, इससे पहले की सारी गवर्नमेंट्स भी। 3 महीने गुजर गए हैं, एक रोड तक हुकूमत खुलवा नहीं पा रही। ये क्या हालात हैं और ये हल क्या है? हम किस तरफ जा रहे हैं व्हेन इट कम्स टू कुर्रम एंड पारा चनार? इस पर डिस्कशन करते हैं। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ताहिर खान साहब मौजूद हैं, और कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब। ताहिर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो ये बता दें कि कबायली इलाका है, आमतौर पे एक्सपेक्ट किया जाता है कि जब मीडिएशन हो जाती है, कुछ चीज़ों पे एग्रीमेंट हो जाता है, तो फिर उस पर अमल भी होता है। ये नौबत ऑपरेशन तक क्यों पहुँच गई? ये मुआहिदा हुआ था 1 जनवरी को, हालांकि ये मुआहिदा भी बहुत मुश्किल हालात में हुआ था और काफ़ी सारे जरगे हुए थे, लेकिन दोनों फरीकैन उस पर राज़ी हो गए काफ़ी सारी चीज़ों पे, जिसमें एक सड़कें खोलना भी था और इमदादी कानवाए काफ़िले का पारा चिनार और दीगर इलाकों में पहुंचना भी था। तो उस वक्त जब ये 1 जनवरी को हुआ था, कुछ ग्रुप्स में वही लोग जो कि इस मुआहिदे पे खुश भी नहीं थे और उनको नाकाम बनाना चाहते थे, उन्होंने धमकियाँ भी दी थी मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में। लेकिन उस वक्त भी थोड़ी सी मेरे ख्याल में सुस्ती हुई थी कि एक हमला हुआ था डिप्टी कमिश्नर पे जी। और इस तरह के अब जब काफिले जा रहे थे सामान के, तो उस पर भी हमला हुआ दोबारा, और उसमें 2 एहलकार भी शहीद हुए हैं। उसमें ड्राइवरों को अगवा किया, उसमें दीगर लोगों को अगवा किया, उनको भी कत्ल किया गया है। तो मेरे ख्याल में इन अनासिर के साथ जो है सख्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ लोगों की ख्वाहिशात के लिए, कुछ उनके अज़ाइम के लिए
آپ پورے کرم لاکھوں والے ضلع کو آپ ان کو یرغمال نہیں بنا سکتے. تو اب فیصلہ ویسے بھی ہوا ہے, تو میرے خیال میں ٹارگیٹڈ جو لوگ اس چیز میں ملوث ہے, ایسا نہ ہو کہ وہ دوبارہ ایک یہ تاثر ہو کہ کوئی بہت بڑا آپریشن, لیکن میرے خیال میں ہونے والا ہے. رائٹ. لیکن طاہر صاحب ہمیں پتہ ہے یہ کمپلیکس ایشو ہے, انٹرنل ڈائنامکس تو ہیں ہی ہیں, اس پہ بھی آپ نے بات کی. ایکسٹرنل فیکٹر اس میں کتنا فیکٹر ان کرنا چاہیے, وہ کتنا اثر انداز ہو رہا ہے اس پہ؟ یا جو تازہ واقعات ہوئے ہیں اس میں بیرونی یعنی کوئی ایکسٹرنل فیکٹر بھی ہے. میرے خیال میں نے جب بھی کرم کے معاملے پہ بولا ہے کہ پاکستان میں, اور یہ ویسے بھی ایک روایت رہی ہے کہ جہاں معاملہ گرم ہوتا ہے, اور میں ایک مثال بھی دیتا ہوں کہ جب لوگوں کو تندور گرم ملتا ہے تو پھر لوگ اس میں ہر ایک بندے کی کوشش ہے کہ اس میں روٹیاں پکائے. یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ جو عناصر کسی بھی علاقے میں کوئی بھی اگر مسئلہ لوکل ہوتا ہے, کسی دو افراد کا یا کسی گاؤں میں زمین کا ہوتا ہے, لیکن بدقسمتی سے کبھی ان کو ایک فرقہ وارانہ یا سیکٹیرین کلر دیا جاتا ہے, اور پھر وہ لوگ جو میں کسی پہ الزام نہیں لگاؤں گا ایک فریق پہ دوسرے فریق پہ, لیکن وہ لوگ جو ایک کی حمایتی ہے دوسرے کی حمایتی ہے, وہ پھر باہر سے کوشش کرتے کہ وہاں پر پہنچے اور وہاں پر چیلنج بھی کرے اور وہاں پر اپنے لوگوں کو ان کو سپورٹ بھی کرے, ان کی حمایت بھی کرے اور امن کو داؤ پہ لگائیں. تو یہ ایکسٹرنل فیکٹر میں یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی باہر ملک سے کوئی آیا ہوا ہے, لیکن جن کی ذہنیت کے سپورٹر حامی ہیں وہ ضرور پھر پہنچتے ہیں, اور مسئلہ مقامی ہوتا ہے, مسئلہ افراد کا ہوتا ہے, مسئلہ ایک گاؤں میں کسی کا ہوتا ہے, لیکن یہ انوالومنٹ دوسرے لوگوں کی اس سے مسائل کھڑے ہوتے ہیں, اور یہی کرم میں بھی ہوا ہے. رائٹ. آئی انڈرسٹینڈ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ جو اسپوائلرز ہیں وہ باہر سے ہی آئیں, لیکن باہر کے جو اسپوائلرز بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ایسے ایک ماحول کا, ایسی پرابلمٹک ایریا سے فائدہ اٹھاتے ہیں, پھر ان کے جو ایجنڈاز ہوتے ہیں وہ پورے ہوتے ہیں. اگر اندر کے اسپوائلرز کی بھی بات کریں تو وہ تو چھوٹا سا علاقہ ہے, کتنا مشکل ہونا چاہیے ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا, اور کون سے اسپوائلرز ہیں ایگزیکٹلی یہاں پہ جن کو اب گورنمنٹ جب آپریشن کرے گی تو ان کو ٹارگٹ کرے گی. اینڈ آئی تھنک وی شوڈ نو اٹ کہ ایگزیکٹلی وہاں پہ لوکلز میں سے کون کون لوگ ہیں جنہوں نے اس حد تک سچویشن خراب کر دی. میرے خیال میں جو آپریشن کا فیصلہ ہوا ہے مجبوری میں ہوا ہے, اور کچھ تو اس لیے کرنا پڑے گا کہ جو عناصر یہ تازہ واقعات میں جب قافلے پہ حملہ ہوا اور مسائل ہیں, میں صرف پاڑی چنار کی بات نہیں کروں گا, جو دیگر علاقے ہیں وہاں بھی مشکلات ہیں, اس لیے قافلے جب جاتے ہیں تو وہ صرف ایک جگہ پہ وہاں پر چیزیں نہیں دیتے, وہ راستے میں جو دیگر پاڑی چنار سے پہلے بھی علاقے تھے وہاں بھی لوگوں نے احتجاج کیا ہے, بگن میں بھی احتجاج ہے. ہر سائٹ کے خدشات کو دیکھنا پڑتا ہے. تو یہ آپریشن میرے خیال میں صرف ان لوگوں کے خلاف ہونا چاہیے جو کہ حالیہ تشدد کے واقعات میں ملوث ہوں, جنہوں نے جو ایک اسٹیٹ کی ریاست کی ریٹ کو چیلنج کیا ہے, جنہوں نے جو معاہدہ ہوا ہے بڑے مشکل سے ہوا ہے, بڑے جرگوں کے بعد ہوا ہے, کافی وقت لیا ہے انہوں نے, اس معاہدے کو جو بھی خراب کرتے ہیں میری نظر میں ان کے ساتھ کوئی بھی نرمی نہیں برتنی چاہیے. لیکن ایک اسٹیٹ کو بھی میری نظر میں دیکھنا پڑے گا کہ آخر کتنے لوگ ہیں جو 3 مہینے سے آپ مجبور ہے کہ آپ راستے بند کریں, آپ قافلوں کی وہ نہیں کر سکتے, سیکیورٹی نہیں کر سکتے. اس پہ بھی سوچنا پڑے گا کہ کیا ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ چند لوگ آ کر کے سارے نظام کو درہم برہم کریں. طاہر خان صاحب, تھینک یو سو مچ فار اے ویری کمپریہنسو انالیسس, اور بالکل آپ نے لوکل لیول پہ چیزیں سمجھائی ہیں. اس کو کچھ فردر ڈائسیکٹ کرتے ہیں ایشو کو کہ اسٹیٹ کیوں مستقل فیل ہو رہی ہے, اور آج نہیں کب سے ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی موجود ہیں. تھینک یو سو مچ بریگیڈیئر صاحب فار جوائننگ اس. فائنلی اب آپریشن کی طرف بات جا رہی ہے. خیبر پختونخوا گورنمنٹ نے کرم ایجنسی میں امن و امان کی بحالی کے لیے آپریشن کا فیصلہ کیا ہے. آپ کے خیال میں کیا پہلے ہی اس آپشن پہ چلے جانا چاہیے تھا کہ کوشش کی گئی کہ دیگر آپشنز کو اویل کر لیا جائے, اور اگر باقی آپشنز فیل ہوئی ہیں تو واٹ آر دا ریزنز؟ دیکھیے, یہ پہلے
تو نیچرلی یو ہیو ٹو ایگزاسٹ آل ادر آپشنس. تو وہ تو سیکوینس اس کا ٹھیک تھا, بٹ ویئر آئی واز دا فیلئر وہ تھا کہ آپ نے بہت اس ایشو کو لوزلی ہینڈل کیا اور اس کو ریکویزٹ اٹینشن نہیں ملی گورنمنٹ کی طرف سے, اسینشلی بیکاز جو کے پی کی گورنمنٹ ہے یہ اس کا مرجڈ ڈسٹرکٹ ہے, اور اس میں لا اینڈ آرڈر کا کوئی سچویشن ہوتی ہے, اٹ از دیئر پرائم رسپانسبلٹی. تو اس کے 4 میجر ایشوز ہیں. آئی کوئکلی ٹرائی اینڈ فوکس آن دوز. اور پہلا ہے اس کا سیکٹیرین اینگل جس پہ بات ہوتی رہی ہے, اس کی تاریخی عوامل پہ بھی سیر حاصل بحث ہو چکی ہے. یہ 130 سال پرانا ایشو ہے اور آف اینڈ آن یہ ایشو سر اٹھاتا رہا ہے ان دا پاسٹ. اب ہوا یہ تھا کہ 2007-8 میں ایک میجر کانفلکٹ ہوا, وہ سیکٹیرین تھا, اس کے دیگر کنٹریبیوٹری عوامل تھے بٹ اسینشلی سیکٹیرین, اور اس میں آرمی کو بھی انوالو ہونا پڑا اور ایف سی کو بھی. اور اس کے بعد ایک میجر ری سیٹلمنٹ ہوئی جس میں جو سنی ایلیمنٹس تھے جو کہ پارا چنار ویلی میں آباد تھے, ان کا وہاں سے انخلا ہو گیا اس سچویشن کی وجہ سے, اور ان کے جو پراپرٹی تھی یا گھر تھے اس میں نیچرلی پھر وہ شیعہ آبادی جو تھی وہ انہوں نے اس پہ اس کو کور کیا, اور یہ 2 کمپلیٹلی سینیٹائزڈ علاقے بن گئے. ویلی میں یہ ایک سیکٹ تھا, اور جو اس کے ویلی کے آؤٹر نکلنے والے راستے ہیں اور انٹرنس ہیں اس پہ یہ سنی جو ایلیمنٹس تھے, وہ ٹرائبس تھیں, انہوں نے وہاں پہ اپنا عملداری قائم کی. اب یہ ایک 40-50 کلومیٹر لانگ یہ راستہ ہے جو کہ کرم سے باہر جاتا ہے, جس پہ پارا چنار ویلی ہے, اس کے بعد بیگن ہے, پھر وہ صدا کا علاقہ ہے جہاں پہ سنی ٹرائبسمن ہے. اور یہ ایک آبادی کے انخلا کی وجہ سے وہ ایک ان کو ری سیٹل کرنا اس لیے اب ضروری ہو گیا ہے کہ جب آپ کی ایک ڈیموگرافک کمپوننٹ میں دونوں کا تناسب نہیں رہتا تو ایک دوسرے پہ چیک نہیں رہ جاتا. پہلے ہوتا یہ کہ جو سنی کچھ لوگ ٹرائبس کے وہ آباد تھے پارا چنار ویلی میں, اور ان کی اگر کوئی مخاصمت ہوتی تھی اور ان کے خلاف کوئی زیادتی ہوتی تھی تو وہ ایک چیک تھا نیچرلی, بیکاز اگر وہ کریں گے تو پھر جو سنی ان کے جو ٹرائبس مین ان سے ایفیلیٹڈ ہیں وہ باہر جو انٹرنس پہ ہیں وہ بھی گڑبڑ کریں گے. تو ایک ہیلدی ایک چیکس اینڈ بیلنسز کا نظام تھا, اور جو اس انخلا کی وجہ سے ڈسٹرب ہو گیا اور وہ ابھی تک اس کو ریسٹور نہیں کیا گیا. دیٹس اٹ سیکٹیرین. اور دوسرا امپورٹنٹ چیز یہ ہے وہ سمجھنے والی, یہ سیکٹیرین جب ایشو ہوتا ہے تو پھر اسٹرانگ گارنٹر چاہیے ہوتا ہے جو اس قضیے کو ریزالو کرے, اور اس میں ٹرائبل مورز کے مطابق اگر چلنا ہے تو پھر وہ جرگا والا نظام جو انہوں نے ابھی شروع کیا گرینڈ, تو ایسے بہت سے جرگے پہلے بھی ہو چکے ہیں, اور ان جرگوں کا کوئی نتیجہ اس لیے نہیں نکلتا کہ وہاں پہ اٹس دا گیم آف پاور. جس پاور میٹرکس میں جو اسٹرانگ ہوتا ہے وہ اپنا تسلط وہ اس پہ حاصل کر لیتا ہے. اور ویری ویل ایکسپلین, بٹ بریگیڈیئر راشد the question is کہ جب مرج ہو گیا ڈسٹرکٹ اس کے بعد ٹھیک ہے یو ڈو آنر کہ وہاں پہ ایک قبائلی سسٹم ہے اور جو پہلے سے ایک پریولنٹ سسٹم ہوتا ہے آپ اس کو ختم نہیں کرتے, آپ اس کو بیچ میں مرج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ساتھ وہاں پہ اپنا اسٹیٹ کی ریٹ, رول آف لا اور گورننس کے ایلیمنٹس کو بیچ میں انکارپوریٹ کرتے ہیں. What it seems like is کہ ہم اس اینڈ پہ بری طرح فیل ہوئے ہیں. نو میٹر دا گورنمنٹ کون سی تھی, ہر گورنمنٹ کا فوکس ان چیزوں پہ نہیں رہا کہ بہت ضروری ہے کہ یہ جو ہر کچھ عرصے بعد آفٹر another century we are talking about it, مطلب کب یہ لوگ آ کے وہاں آباد ہوئے 1890 میں, اس وقت سے لینڈ کے مسئلے ہیں, پھر وہ سیکٹیرین ایلیمنٹ بھی آ گیا, پھر جیو پولیٹیکلی ہر 3 طرف سے افغانستان ہے, تو آپ دیکھیں یہ ایڈ ہوتا جا رہا ہے اس میں. At what point would we realize کہ یہاں پہ اصل میں گورنمنٹ کو اپنی ریٹ لگانی ہے, دکھانی ہے, ہم کب یہ ریئلائز کریں گے اور یہ کیسے ہوگا؟ I think they should have realized yesterday. دیکھیں یہ تو ایک گورننس ایشو ہے نا. اب اس میں جب ریٹ نہیں ہے گورنمنٹ کی مرج ڈسٹرکٹس میں, تو یہ اس ریٹ کو اسٹیبلش کرنا گورنمنٹ کا فرض ہے, کیونکہ جب ایک رواج کا ایف سی آر کا سسٹم ختم ہوا
اس کے بعد یہ نیا سسٹم جس میں نافذ ہونا تھا, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن از ورچولی ایبسنٹ, پولیس افیکٹو نہیں وہاں پہ جوڈیشل کوئی سسٹم نہیں ہے, اور نہ ہی کوئی آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن سسٹم جو کہ رواج اور شریعہ سے اس کا کوئی سمبایوسس کر کے کوئی ایسا سسٹم کریٹ کرتے جو لوگوں کو کوئک جسٹس دیتا اور جو ایکسیپٹیبل ہوتا, وہ بھی نہیں کریٹ ہوا. اٹس اے کمپلیٹ ویکیوم میں جو اسٹرانگیسٹ ایکٹر ود دا بگیسٹ گن ہی کیریز دا ڈے. انفارچونیٹلی پراکسیز ہیں ادھر, شیعہ سیکٹ کے اپنے الائز ہیں, ان کو وہاں سے تحریک ملتی ہے, سنی سیکٹ وہاں سے سپورٹ آتی ہے, ٹی ٹی پی کی طرف آ جاتی ہے, وہ ان لوگوں کو مزید اگنائٹ کرتے ہیں ان کے اندر جو ڈفرینسز ہیں. تو وہ اٹ از اے ویریٹیبل وچ از بریو. سو اس میں جب حکومت کی عملداری نہیں ہوتی تو ایسا ہوتا ہے. اور یہ جو جرگہ ہوا ہے کوئی اثر اس لیے نہیں ہوا, اس کے بعد ایک ڈی سی پہ بھی حملہ ہوا, کل بھی ایک حملہ ہے. تو ایک جو ہوتا ہے نا اسٹیبلٹی ہوتی ہے ان کے رواج کے سسٹم کے مطابق, وہ کبھی بھی وائلیٹ نہیں ہوتا اگر وہ جینون ہو. وچ مینس کہ یہ جرگہ کی امپلیمنٹیشن میکنزم جب تک اس کا کوئی اسٹرانگ گارنٹر اس کے پیچھے نہیں ہوگا, اب وہ کون ہو سکتا ہے, چاہے وہ فوج ہو چاہے وہ گورنمنٹ ہو, وہ گارنٹر ہونا چاہیے جو تمام ملیٹنٹ اور یہ جو مسچیوس ایلیمنٹس ہیں سارے اس پہ ٹرسٹ کر سکتے ہوں. My last question to you, اب کیمپس بنانے کی بات ہو رہی ہے, میں اس کو ٹھیک ریڈ کر رہی ہوں کہ انٹرنلی ڈسپلیسمنٹ پھر ہوگی, یہ پھر مسئلہ اسی طرف جا رہا ہے, اور اگر یہ ڈسپلیسمنٹ ہوتی ہے اس کے بعد پھر دوبارہ سے ان لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کا مسئلہ, تو یہ تو لگ رہا ہے کہ ہم جہاں سے شروع ہوئے تھے وہیں واپس چلے گئے ہیں. It's a problem which is a very serious problem. اور اس کا سیکوینس میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے کہ جو سنی ٹرائبسمین کا انخلا ہوا تھا 2007-8 میں, ان کو واپس لا کے بسایا جائے. وہ واپس آنے کو تیار نہیں ہے بیکاز دے آر فیئرفل فار دیئر لائفز. مگر یہ ایک ان دا انٹرسٹ آف نیشن ہے, لا اینڈ آرڈر ہے, کہ ان کو لا کے ری ایشور کر کے بیچ میں ایک اسٹرانگ گارنٹر جو جرگہ بھی ہو, گارنٹر اس جرگے کے فیصلوں کو امپلیمنٹ کرنے کا رسپانسبل ہو, اور دوسروں کو اس کا خوف ہو کہ اگر ہم اس کی وائلیشن کریں گے تو یہ گارنٹر ہمارے خلاف ایکشن لے گا, اور ان سنی ٹرائبسمین کو وہاں لا کے بسایا جائے تاکہ ایک ہیلدی بیلنس کریٹ ہو. بیلنس ہے وہ واپس آئے وہاں پہ. وی ہیو ٹو ریسٹور, انلیس وہ یہ ہوگا تو ہر اسٹرانگ, اور دوسرا ہر سیکٹ کی آپ نے وائس سننی ہے. اب وہاں انفارچونیٹلی کچھ لوگ ہیں جن کا میڈیا میں, اکیڈیمیا میں اور گورنمنٹ میں زیادہ اثر و رسوخ ہے, تو ان کی انفلوئنس ہے. You have to be absolutely fair. Give chance, اور اس کو اوپن کریں, یہ سیکریسی میں یہ مت کریں جرگے, اور ان کو جب میڈیا سب کو پتہ چلنا چاہیے کہ کس کی کیا لاجیکل ڈیمانڈز ہیں. یہاں پہ لینڈ کا بھی ڈسپیوٹ ہے, منرل ریسورس ایکسٹریکشن پہ بھی ان کے چھوٹے موٹے جھگڑے ہیں, سنی شیعہ تو یہ ہے ہی ہے, اور بیچ میں اب جو وہاں سے سیریا سے زینبیون بریگیڈ فارغ ہوا ہے, اگر وہاں کے ایلیمنٹ انچیکڈ آنا شروع ہو گئے تو وہ تو ویسے ہی اٹس گوئنگ ٹو بی another big spoiler in the region. Thank you so much Brigadier Rashid Wali, and he rightly said کہ آپ سب سیکریسی میں کیوں کر رہے ہیں. جس سیکٹ کی یا جس فیکشن کی کوئی بھی ڈیمانڈ ہے اس کو اوپن کریں, سامنے آنا چاہیے کون کیا چاہتا ہے, اس کے بعد کون اس کو وائلیٹ کرتا ہے. اٹ ہیز ٹو بی اوپن. انفارچونیٹلی ہم لوگ عادی ہیں چیزوں کو سیکریسی میں کرنے کی فار وٹ ایور ریزنز, لیکن اٹ از ہائی ٹائم, کیونکہ وہاں پہ اب جو اس طرح کے فیکشنز ہیں جو سیریا میں لڑ رہے تھے, ناؤ دے آر ریٹرننگ ٹو دیس ایریا. ان کو زینبیون انہوں نے جس طرح کہا, جو ایگزیکٹ ان کا نام ہے اس فیکشن کا, اگر وہ واپس آ کے یہاں پہ پھر گنز اٹھا لیتے ہیں اور پھر سیکٹیرین ایلیمنٹ کے بیچ میں یہ دہشت گردی بھی ٹو فولڈ ہو کے بیچ میں شامل ہوتی ہے, تو یو کین امیجن کہ کتنا بڑا یہ مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے. بریک پہ جائیں گے, اور جب واپس آئیں گے تو ایک اور پیس معاہدے کی بات کریں گے, اور پیس اور سسٹینیبل پیس شاید دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. ٹیک اے شارٹ بریک ہے. ویلکم بیک ٹو زوم ان ونس اگین, اور اب کچھ بات کرتے ہیں حماس اور اسرائیل کے درمیان ہونے والے سیز فائر کی. یہ 3 سٹیجز میں امپلیمنٹ ہوگا, اور کل سے یعنی کہ اس کا امپلیمنٹیشن جو پیریڈ ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے. اگر میں اس کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں تو فرسٹ سٹیج میں کہا جا رہا ہے کہ جو سیز فائر ہے وہ 6 ویکس کے لیے کیا جائے گا. اور اس سے پہلے کہ میں اس کی سٹیجز آپ کو بتاؤں, اس کے بارے میں جو بائیڈن نے جو کہا ہے وہ ایک مذاق لگتا ہے انسانیت کے ساتھ. ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک ایسا اگریمنٹ ہے جو بہت ضروری تھا اس ہیومینیٹیرین ایڈ کے لیے جو غزہ تک پہنچنی چاہیے.
یعنی کہ 2023 سے سٹارٹ ہونے والا ہیومینیٹیرین کرائسس جس کو مکمل یو ایس کی سپورٹ حاصل تھی، آج ایک ویگ سا سیز فائر معاہدہ جس کی اناؤنسمنٹ کے بعد بھی اسرائیل کی بامبنگ جاری رہی ہے، 122 فلسطینی مار دیے ہیں انہوں نے پچھلے 4 دن میں، اناؤنسمنٹ کے بعد اس کو اب بہت بڑی اچیومنٹ کہہ رہا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے لیے۔ دس از دا ہپوکریسی آف دا ورلڈ۔ فرسٹ اسٹیج میں وہ کہتے ہیں کہ 42 ڈیز اور 6 ویکس میں وی ول سی اے کمپلیٹ فل فلیج سیز فائر۔ اس کے بعد آئے گی سیکنڈ سٹیج میں ایک پرماننٹ اینڈ ٹو وار۔ اب اس میں آپ صرف یہ دیکھیں کہ الفاظ کا فرق ہے، اگر پہلے میں کمپلیٹ سیز فائر ہے تو سیکنڈ میں پرماننٹ اینڈ ٹو وار وٹ ایور اٹ مینس۔ اور تھرڈ سٹیج جس کو وہ فائنل سٹیج کہہ رہے ہیں، اس میں جا کے وہ کہتے ہیں اٹ انوالوز دا ریکنسٹرکشن آف غزہ وچ کوڈ ٹیک ایئرز اینڈ ریٹرن آف اینی ریمیننگ ہاسٹیجز اینڈ باڈیز۔ یہ ایک بڑا ویگ سا اس طرح کا معاہدہ ہے جس کو بہت زیادہ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ بہرحال میں اس کو بعد میں جا کے اپنے گیسٹ کے ساتھ بھی ڈسکس کروں گی۔ فی الحال یہ سمجھیے کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان ہونے والا یہ سیز فائر ایگریمنٹ جو ہے یہ 15 جنوری کو اناؤنس ہوا، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس کے اوپر عمل درآمد کل سے 19 جنوری سے شروع ہوگا۔ ویسٹرن میڈیا اس کو ایک ٹرافی اور میڈل بنا کے پیش کر رہا ہے۔ پریزیڈنٹ جو بائیڈن ہوں یا پریزیڈنٹ الیکٹ ٹرمپ ہوں اس کا کریڈٹ لیتے نظر آ رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ عمل درآمد جب بھی ہو یا نہ ہو، فیکٹس یہ ہیں اور یہ سارے انٹرنیشنل ریسرچ سینٹرز لکھ رہے ہیں کہ اسرائیل نے 21 سینچری کی بدترین بمبارمنٹ کی ہے فلسطینیوں پہ۔ ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 کے ریکارڈز توڑ دیے ہیں۔ ہولوکاسٹ اور اینٹی سیمیٹزم کے کور میں، اس کے نیچے چھپ کے اس صدی میں پوری دنیا نے یہ دیکھا 21 سینچری میں کہ کس طرح ایک سموک اور ربل میں زندہ لوگوں کو کنورٹ کر دیا گیا۔ انسانی لاشیں گم ہیں، ہاسپٹلز میں دواؤں کے بغیر لوگ بلبلاتے رہے، اینستھیزیا کے بغیر ڈاکٹرز آپریشنز کرتے رہے، پریگننٹ خواتین، نیو بورن بیبیز، ایجڈ سٹیزنز کن حالات سے گزرے پتہ نہیں، ہسٹورینز کب تک اس پہ لکھتے رہیں گے۔ اور چاہے اس سیز فائر ایگریمنٹ کی کوئی بھی حقیقت ہو، پینڈیمک یاد آ گیا مجھے جس میں انسانی جانیں نمبرز میں کنورٹ ہو گئیں۔ جنگوں میں تو ہم نے سنا تھا، لیکن ایک کانفلکٹ میں کس طرح اسرائیل نے اپنے مقصد کے لیے انٹرنیشنل لاء کو رون ڈالا۔ ہم نے انسانی جانوں کو نمبرز اور فگرز کی شکل میں روزانہ گنا، کنورٹ کیا۔ 7 اکتوبر سے لے کے آج تک ہم روزانہ گن ہی رہے ہیں کہ کتنے شہید ہوئے، کتنے ربل کے نیچے ہوں گے، کتنے لاپتہ ہوں گے۔ اور ٹرو فیکٹس اینڈ فگرز تو جاننا ویسے ہی ناممکن ہے کیونکہ اس میں بھی پالیٹکس انوالو ہیں۔ حماس جو کہ اس وقت غازہ کو کنٹرول کر رہا ہے وہ نہیں چاہے گا کہ اصل نمبرز ریلیز ہوں کیونکہ شاید اس سے ان کی ناکامی یا کمزوری سامنے آتی ہو، اینڈ دیٹ گوز دا سیم فار دا اسرائیل۔ ٹیلی گراف جو کہ ایک برٹش نیوز پیپر ہے، اس کے مطابق یہ اسرائیل کی لانگسٹ وار ہے جو اس نے اپنی کریشن سے لے کے آج تک لڑی ہے۔ اور اگر صرف اسرائیلی اور فلسطینی کانفلکٹ کی بات کریں، جو یہ کانفلکٹ پیلسٹینین آپس میں چل رہا ہے، اس میں بھی یہ لانگسٹ سنگل کنونشنل وار ہے۔ سیکنڈ ورلڈ وار میں جرمنی کے شہر ہیمبرگ میں سب سے زیادہ بامبنگ ہوئی تھی، لیکن اگر تباہی کا کمپیریزن کریں تو یہی برٹش جریدہ کہتا ہے کہ فلسطین اس سے 10 ٹائمز زیادہ تباہ ہو چکا ہے۔ پیلسٹینین ڈیتھ ٹول کی اگر بات کریں تو 46,600 کا جو فگر ہے وہ آج تک ٹوٹل غزہ میں جتنی بھی لڑائیاں ہوئی ہیں، کانفلکٹس ہوئے ہیں، اگر ان سب کو ملا لیں تو وہ اس سے بھی 10 ٹائمز زیادہ ہے۔ انگلش میں ایک کہاوت ہے، in any war the dead are the lucky ones, at least they are counted، کہ کم از کم آپ کو معلوم تو ہوتا ہے کہ کتنے لوگ مر گئے، لیکن زندہ کتنے ہیں، زندہ ہوتے ہوئے بھی لاپتہ کتنے ہیں، بے گھر کتنے ہیں، کتنے معذور ہو گئے، ان کے ہاتھ پیر نہیں رہے، کتنے ٹراماٹائزڈ ہیں، کبھی نارمل ہو سکیں گے یا نہیں ہو سکیں گے، ان سب کا کوئی فگر یا نمبر نہیں ہوتا، اور دنیا بھی ان کو بھول ہی جاتی ہے۔ کویسچن یہ ہے کہ سیز فائر ایگریمنٹ کیا واقعی یہ ورسٹ بمبارمنٹ آف دا سینچری رکوا سکے گا؟ یہ کہنا مشکل ہے کیونکہ اسٹریٹیجک ڈیزائنز ڈونلڈ ٹرمپ کے بھی وہی ہیں جو بائیڈن کے تھے۔ اگر بمبارمنٹ رک بھی گئی تو کیا کوئی فائنل پیس ڈیل یا کوئی پرماننٹ پیس ڈیل پیلسٹینینز کے حصے میں آتی ہے کہ نہیں، یہ ہے اصل سوال۔ اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں، ہمارے ساتھ IR ایکسپرٹ ڈاکٹر ہما بقائی موجود ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر ہما فار جوائننگ اس۔ یہ جو سیز فائر معاہدے کی بڑی دھوم ہے انٹرنیشنل میڈیا میں اور ہر کوئی اسے سیلیبریٹ کر رہا ہے، حالانکہ ابھی تک بامبنگز جاری ہیں فلسطین میں، کل سے اس نے امپلیمنٹ ہونا ہے۔
آپ کو اس میں کوئی سینس آف سینٹی یا لیجیٹیمیسی یا انٹینٹ نظر آتی ہے؟ اور میں یہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جس طریقے سے بمبارمنٹ کی گئی ہے پیلسٹائن کے اوپر سنس اکتوبر 7 2023، جس طرح انٹرنیشنل لا کو ملیا میٹ کیا گیا ہے اسرائیل کی طرف سے، اور ابھی تک وہ اسی راستے پہ گامزن ہے، ایک دم سے یہ وہی سیز فائر معاہدہ ہے جو مئی میں پریزنٹ کیا گیا تھا، اور اس وقت اس پہ نہیں مانے تھے نتنیاہو، تو اب کیوں مان گئے ہیں اور کیا اس سے کچھ ہمیں ایکسپیکٹیشنز رکھنی چاہیے؟ ڈاکٹر ہما بقائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئی آر ایکسپرٹ ہیں، ان کی رائے لیتے ہیں سارے معاملے پہ۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ہما فار جوائننگ اس۔ آپ کے خیال میں یہ جو سیز فائر معاہدہ آخر کار کہا جا رہا ہے کہ کل سے امپلیمنٹ ہو جائے گا حماس اور اسرائیل کے بیچ میں، یہ کسی طرح لانگ لاسٹنگ پیس کی طرف جائے گا بھی؟ کیونکہ ابھی کچھ رپورٹس میں پڑھ رہی تھی the amount of bombardment جو ابھی تک ہوئی ہے، اس کے بعد ایک دم سے ایکسپیکٹ کرنا کہ یہ لوگ رک جائیں گے اسرائیلیز، آئی مین یہ بڑا ان ریئلسٹک سا لگ رہا ہے۔ آپ اسے کیسے ریڈ کر رہی ہیں؟ آپ اس کو جوڑ دیجئے امریکن پالیٹکس سے، کیونکہ یہ امریکن پشت پناہی تھی جو اس نہج کو یہ صورتحال پہنچی، اور اسرائیل پہ کوئی روک ہی نہ رہی، اور وہ جو چاہتا تھا وہ کرتا رہا۔ اس وقت آپ نے کچھ باتیں سنی ہیں، کیونکہ بائیڈن کا بھی یہ خواہش ہے کہ وہ جانے سے پہلے یہ سہرا اپنے سر باندھ لیں، ٹرمپ بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے مڈل ایسٹرن پالیٹکس میں کچھ کر لیا ہے، اور کیونکہ ٹرمپ کی طریقہ جو لیڈرشپ ہے یا جو طریقہ واردات ہے وہ تھوڑا سا غیر روایتی ہے، تو اسرائیل میں اس بات کا اچھی طور پہ ادراک ہے کہ وہ ایک لارجر پکچر کو دیکھیں گے، جہاں امریکہ کے سعودی عرب سے بھی تعلقات شامل ہیں، جہاں ابراہیم ایکارڈ جن کے وہ آرکیٹیکٹ ہیں اس کی ریوائول یا اس کی ایکسٹینشن بھی شامل ہے، وہ اس کی طرف اشارہ بھی کر چکے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جو اسرائیلی پرائم منسٹر ہیں ان کو یہ خدشہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جو ان کا بیسک آبجیکٹو ہے وہ کمپرومائز ہو جائے امریکہ کو ناراض کر کے، تو وہ بہت سائڈز آف دا فینس کھیل رہے ہیں، لیکن جب کسی بہت کمزور حریف اور کسی انتہائی طاقتور حریف کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے تو اس معاہدے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اور ایز اسرائیل جو ہے وہ کبھی بھی کسی بھی ریڈ لائن کا ادراک نہیں کرتا، تو میرے خیال میں ایک ٹیمپرری سچویشن ہے۔ ویسے بھی آپ دیکھیں نا جی، جو انہوں نے جتنی تباہی لانی تھی، جو کچھ اچیو کرنا تھا وہ تو وہاں کر لیا۔ اگر غزہ میں رہنے والوں کو وہ اس ہیومن ڈگنیٹی تو ختم ہو گئی نا۔ بالکل، میں اس کی تھرڈ سٹیج دیکھ رہی تھی کہ جی 3 سٹیجز میں یہ سیز فائر ایگریمنٹ جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی۔ تھرڈ سٹیج میں لکھا ہوا ہے اٹ انوالوز دا ریکنسٹرکشن آف غازہ۔ اب مطلب اٹ از مائنڈ باگلنگ دا ہپوکریسی آف دا ورلڈ کہ جس ربل کو ہٹانے میں کہا جا رہا ہے کہ سالوں لگ جائیں گے، پتہ نہیں کتنی دہائیاں بھی لگ سکتی ہیں، ابھی وہاں پیس پلان کا نام نشان نہیں ہے، اور آپ ایک دم سے کلیم کر رہے ہیں کہ وہاں ہم ہیومینیٹیرین ایکسس بھی دیں گے، ریکنسٹرکشن بھی کریں گے۔ یہ کچھ زیادہ اوور ڈن نہیں لگتا آپ کو؟ یوزول امریکن اسٹریٹجیز ہیں، انہوں نے دا لارجسٹ بم آن دا فیس آف ارتھ ڈراپ کیا تھا افغانستان پہ، اور اس کے بعد فوڈ پیکیجز بھی ڈراپ کیے تھے، اور یہی مطلب یہ جو جہاں بھی امریکی تباہی لاتے ہیں اس کے بعد پھر 2 چیزیں کرتے ہیں، کچھ عرصے بعد اس کی ریکنسٹرکشن کی بات کرتے ہیں، اور پھر بات کرتے ہیں کہ ان کے فوجیوں کو کتنا ٹراما ہوا، یعنی افغانستان میں ان کے فوجیوں کو کتنا ٹراما ہوا، عراق میں ان کے فوجیوں کو کتنا ٹراما ہوا، لیبیا میں ان کے فوجی کس مسئلے سے گزرے، ویتنام سے فوجی آج تک ریکور نہیں کیے، وہ اپنی ہی بات کرتے ہیں۔ سیلف سینٹرڈ لیڈرشپ ہے، سیلف سینٹرڈ اینٹی ہے، لیکن میں ابھی اس معاہدے میں کوئی آپ کو واقعی امن نظر آئے گا، کوئی بہتری نظر آئے گی؟ مجھے اس میں صرف یہ نظر آتا ہے کہ جو غزنز ہیں یا جو پیلسٹینینز ہیں ان کو شاید تھوڑا سا سانس آ جائے، ریلیف مل جائے تھوڑا سا کچھ عرصے، اور وہ بھی آگے جس طور بھی چلے گی صورتحال بالکل اسرائیلی مرضی منشا پر چلے گی۔
بیکاز یو آر سو رائٹ. جب اسرائیلی سپورٹ کی بات آتی ہے تو اٹ ڈزنٹ میٹر کہ ریپبلکنز ہیں یا ڈیموکریٹس ہیں, اور ابھی بھی جس طرح آپ نے کہا کہ جاتے جاتے بائیڈن صاحب بھی اپنی جو یہ براؤنی پوائنٹس ہیں وہ اس ڈپلومیسی سے لینا چاہتے ہیں. ٹرمپ ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میری وجہ سے ہوا. تو کیپنگ دیٹ ان مائنڈ اینڈ ابراہم اکارڈز جس کا آپ نے ذکر کیا, آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح ایک کھلی چھوٹ دی گئی گریٹر اسرائیل کی طرف پینیٹریٹ کرنے کے لیے اسرائیل کو, شاید وہ ایٹ دا فیس آف اٹ اس کا طریقہ کار چینج ہو, لیکن ٹرمپ ایڈمنسٹریشن بھی ڈائریکشن وہی لے گی بیکاز ہی از دا آرکیٹیکٹ آف ابراہم اکارڈز. نارملائزیشن کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں, تیل اویو سے ایمبیسی موو کرنا چاہتے ہیں یروشلم میں. تو آپ کو لگتا ہے کوئی فرق ہوگا؟ جو 1.5 سال ہوا ہے نا, اس کے بعد کوئی بہتری کی امید رکھنا مجھے مشکل لگتا ہے. لیکن جو مزید خدشے کی یا فکر کی بات ہے, جو کم از کم جو سیریس آبزرورز آف ایونٹس ہیں جس کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں, وہ یہ ہے جی کہ دیکھیے ایران کے ساتھ کیا ہوتا ہے. کیونکہ اب ایران کا جو بفر تھا نا وہ تو انہوں نے تباہ کر دیا, ختم کر دیا. مڈل ایسٹ جو مڈل ایسٹرن پاور تھی نا ایران کی, وہ تو تہس نہس ہو گئی ہے. ٹرو. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹرمپ جو بہت ہی اینٹا اسرائیل سوچ اور فہم رکھتے ہیں, وہ اس صورتحال کو کس نہج تک لے جاتے ہیں. اور جب ایران کا ڈیفینس اتنا کمزور ہو گیا ہے تو کیا جو اگلی جنگ ہوگی وہ ایران سے ہوگی, کیونکہ وہ ان کو بہت اسٹرینتھن کرے گی. تو I don't see a very peaceful world in all honesty. اس کے کوئی اشارے ہمیں نہیں مل رہے ہیں سو ٹو سے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ہما بقائی, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اس کے اوپر دوسری ایک رائے بھی لیتے ہیں. ہمارے ساتھ جلال الفرا موجود ہیں جو کہ غازہ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. بہت شکریہ جلال صاحب فار جوائننگ اس. یہ بتائیے کہ بہت دھوم ہے اس سیز فائر معاہدے کی کہ جی بہت وہاں امن آ جائے گا, سکون آ جائے گا. کل سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو باقاعدہ ایک شکل دے دی جائے گی, وہ نافذ العمل ہو جائے گا. آپ کو لگتا ہے اس سے واقعی کوئی فرق پڑنے والا ہے؟ جی بہت شکریہ میڈم. سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ اگر ہم اس جنگ بندی کی بات کریں گے جس کے نافذ عمل صبح 8:30 بجے ہونی ہے, تو فائدہ تو اس وقت اگر ہم دیکھتے ہیں کہ غزہ کے عوام, میری جو عوام, ان کے جو حالت ہے, ان کی جو سچویشن 470 دن سے, تو یقیناً ہم یہی سمجھ سکتے ہیں کہ بالکل فائدہ فی الحال تو ٹیمپریری ایک فائدہ یہی ہوگا کہ میری عوام کو, میری جو قوم ہے, ان کے اوپر جو موت مسلط کیا گیا ہے وہ موت فی الحال رک جائے گا. جو بھوک, پیاس اور جو عذاب جو قیامت صغریٰ کے مناظر تھے غزہ کے عوام کے اوپر ہے, معصوم نہت شہریوں کے اوپر ہے, وہ فی الحال رک تو جائے گا. ایک تو پہلا فائدہ جو امیڈیٹ یہ کہہ سکتے بینیفٹ ہے غزہ کے عوام کو, تو میرے خیال میں یہی ہے. تو ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ فی الحال ایک جو غزہ کے اندر خوف و ہراس کا جو ماحول ہے وہ بھی بند ہو جائے گا. انشاءاللہ ہم پر امید ہے کہ یہ پہلا جو مرحلہ 42 دن کا جو کہا گیا ہے ایگریمنٹ میں, معاہدے میں, اس پر اسرائیل امید کرتے ہیں کہ وہ یہ جو ناجائز ریاست کا جو ناجائز دہشت گرد ریاست ہے وہ اس پر عمل درآمد کریں گے. جی آپ کو کیسے یقین ہے جلال صاحب؟ ہم نے اتنی بمبارمنٹ دیکھے جب سے اٹیک ہوا 7 اکتوبر کو, اس کے بعد سے انٹرنیشنل لاء کی جتنی وائلیشن ہوئی, اس کے بعد سے نتن یاہو نے جیسے بیہیو کیا, یو ایس نے جیسے سپورٹ کیا, یہ ساری وہی شرائط ہیں اس منصوبے میں, اس سیز فائر ایگریمنٹ میں, جو تقریباً پچھلے 10 ماہ سے ان کے آگے رکھی جا رہی تھی, لیکن وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں تھے. اب کیسے مان گئے ہیں اس پہ, اور اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے پہلے بات تو آپ نے بجا فرمائی ہے, آپ نے صحیح کہا ہے. یہ جو معاہدہ ہوا ہے یہ مئی 2024 میں
باقاعدہ یہی معاہدہ, اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہے, کوئی تبدیلی نہیں ہے. Exactly. وہی معاہدہ ہے اسرائیل اور حماس کا سامنے رکھا گیا ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں باقاعدہ حماس نے اپنا رضامندی کا اظہار کیا تھا, اس معاہدہ کو قبول بھی کیا تھا حماس نے مئی 2024 میں, لیکن اسرائیل نے تال متول کر کے اس کو مسترد کر دیا. بالکل. اب ہوا یہ ہے جو اصل حقیقت اس وقت, اگر اسرائیل اس پر اس معاہدہ پر یعنی آمادہ ہوا تو اس کی 2 وجوہات ہیں, ایک 2 ریزنز ہے. ایک تو پہلا ریزن یہ ہے امریکہ کی طرف سے جو پریشر آیا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے جو پریشر آیا ہے اسپیشلی نیتنیاہو کی اوپر ہے, وہ پریشر میرے خیال میں بہت زیادہ پریشر تھا, نمبر 1. نمبر 2 جو لوکل پریشر ہے, اسرائیلی جو شہری ہے جو اپنی حکومت کو پریشر ڈالا, وہ بھی یہ سمجھ لیجیے گا کہ یہ بھی ایک دوسرا ریزن ہے جس کی وجہ سے آج وہ اسرائیل اس چیز پر آمادہ کیا ہے کہ وہ جنگ بندی کی طرف. جی رائٹ, اس کا مطلب ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے امید رکھنی چاہیے کہ وہ پیس ان دا ریجن کے لیے کچھ کریں گے. یہ اس لیے مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے کیونکہ جو ان کی کیبنٹ ہے اس میں جیسے لوگ انہوں نے نامنیٹ کیے ہیں وہ سارے بہت پرو اسرائیل ہیں. لگتا نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے جنگ بندی ہو جائے, آئی ایگری ٹو دیٹ, لیکن جتنی ڈسٹرکشن ہو گئی ہے, جہاں جہاں اسرائیل نے قبضہ کر لیا ہے, جس طرح کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کوریڈورز کو خالی کرے, وہاں سے اسرائیلیوں کا انخلا ہو, آپ کو لگتا ہے وہ ہو پائے گا؟ دیکھیے, اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی سے امید رکھنے کی جو بات ہے تو ہمیں کوئی بھی امریکن پریزیڈنٹ, چاہے وہ ریپبلکن پارٹی کا ہو چاہے وہ ڈیموکریٹک پارٹی ہو, ان کی پالیسی اسرائیل کے متعلق ایک ہی ہے, ایک ہی تھا, ایک ہی ہے, ایک ہی رہے گا. لیکن شاید وہ طریقہ کار چینج ہوتا ہے. موجودہ صورتحال میں جو موجودہ کرنٹ سچویشن یہ ہے, اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کا جو پریشر اسرائیلی وزیر اعظم کے اوپر آیا ہے, اس کی بھی وجوہات ہیں, اس کی بھی کئی ریزنز ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ذہن میں. ڈونلڈ ٹرمپ کے جو ایجنڈا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کا جو پروگرام ہے مڈل ایسٹ کے اندر ہے, اور کئی اور بھی, چائنا کی طرف آپ دیکھ لیں اور یوکرین کے, تو وہ وہی والے جیسے عام محاورہ میں کہتے ہیں نا کہ میں اب آپ کے لیے فارغ نہیں ہوں, یعنی وہی. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں, ڈونلڈ ٹرمپ نے آج سے 6 دن پہلے, یعنی پچھلے جو سیٹرڈے 7 دن پہلے, اس نے باقاعدہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بنیامین نیتنیاہو کو فون کر کے اور بڑا سخت الفاظ انہوں نے یوز کیا ہے, اور کہا, اور انہوں نے باقاعدہ یہ کہا ان کو, سیز فائر, آئی وانٹ سیز فائر ان غازہ, ٹھیک ہے, بیکوز اس لیے کہ میں نے ان جو قیدی اسرائیلی قیدی ہے حماس کی قبضہ میں, ان کی فیملیز سے اور ان کے خاندان سے میں نے پرومس کیے, کمٹمنٹ کی ہے, تو دے شوڈ بی ریلیزڈ. ان کو بازیاب ہر حال میں کرنا ہے. باقی رہا جو بات آپ نے امید ہے, امید دیکھیں اسرائیل کا جو میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ اسرائیل امریکہ کا بیٹا ہے, اور ظاہر ہے امریکہ کبھی بھی اسرائیل کے خلاف نہیں ہوگا, لیکن شاید ڈونلڈ ٹرمپ نے کم از کم یہ بمبارمنٹ رک جائے, کم از کم یہ جو اس وقت ہو رہا ہے یہ سچویشن شاید ٹھیک ہو جائے. بہت شکریہ جمال الفرا صاحب نے ہمیں جوائن کیا, تھینک یو سو مچ. بریک پہ جائیں گے اور بریک کے بعد کچھ ریکارڈنگ کو ڈسکس کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. اور پروگرام کے آخر میں کچھ اچھی خبر ریکارڈنگ ایگریمنٹ کو لے کے. ریکارڈنگ منصوبہ جو کہ ہم سب جانتے ہیں وین اٹ کمز ٹو بلوچستان, اس سے بہت توقعات وابستہ ہیں. اس کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ دور ہو گئی ہے اور منصوبہ اس وقت تقریباً اپنے حتمی مراحل میں داخل ہو گیا ہے. ایگریمنٹ کے تحت سعودی عربیہ پہلے مرحلے میں ریکارڈنگ ایگریمنٹ میں 10% شیئرز حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. اس کے علاوہ جو منصوبے کی ایک نظر ثانی ہوتی ہے, قیمت کا تعین کیا جاتا ہے, وہ تخمینہ بھی مکمل کر لیا گیا ہے. پہلے سعودی عربیہ مشینری پرچیز کرنے کے لیے غیر ملکی زر مبادلہ پاکستان سے باہر رکھنا چاہتا تھا, لیکن اب یہ زر مبادلہ پاکستان لانے پہ سعودی عربیہ نے ایگریمنٹ کا اظہار کیا ہے.
دونوں کنٹریز اس منصوبے کو حتمی شکل دے رہے ہیں اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو اس سے آف کورس اسپیشلی فار دا پیپل آف بلوچستان وہاں پہ جو ان کی سفرنگز ہے اس میں کچھ کمی ایکسپیکٹڈ ہے, ملازمتوں میں اضافہ ہوگا اور اوور آل جو ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے جب امپلائمنٹ جنریشن ہوتی ہے تو وہاں پہ جو ایک لوگوں کے اندر ایک اثرات ہیں اس طرح کے جب وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اگنورڈ ہیں, شاید اس پہ کوئی مثبت اثرات پڑیں. بلوچستان کے لوگ اس سے مستفید ہوں گے, پاکستان کے اکنامک انڈیکیٹرز بھی بہتر ہوں گے, سو اٹس اے گڈ نیوز. دوسری طرف ایک اور خبر کے مطابق گورنمنٹ جو مرضی ہمیں اپنے نمبرز بتا رہی ہو, آئی ایم ایف نے ریوائز کی ہے پاکستان کی اکنامک آؤٹ لک اور ڈاؤن گریڈ کیا ہے اس کو فار 2025 when it's come to its growth rate. 2025 کے لیے 3% ڈاؤن کر دیا گیا ہے پاکستان کی جی ڈی پی کو فرام 3.2% جسٹ آفٹر 3 months. یہ بتاتا ہے کہ آپ کی جو گروتھ ہے وہ ویسی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے, یا جو ہم مستقل بات کرتے ہیں کہ ایک عام آدمی تک ریلیف کب پہنچے گا, تو جو گروتھ کی سپیڈ کہی جا رہی تھی پچھلے دنوں میں کہ وہ ایسی ہے کہ آہستہ آہستہ آپ کو ریلیف فیل ہوگا, وہ اتنی نہیں ہے جتنی توقع کی جا رہی تھی. دس از ورسم. اور یہاں پہ جب ہم کنکلوڈ کرتے ہیں تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کیوں پولیٹیکل سٹیبلٹی اتنی ضروری ہے, کیوں انٹرنل سیکیورٹی, کرم میں جو حالات ہیں, بی ایل اے جو کچھ کر رہی ہے بلوچستان میں, ان سب کو کنٹرول کرنا کیوں ضروری ہے. تو یہ ایک ہول سم ایفرٹ کی ضرورت ہے اس ساری سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے. I'll see you tomorrow.